नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल आराफ और 8वां पारा चल रहा है हमारा। जो आयात हमने पिछले हफ्ते कवर की थी वो 73 से लेके 84 तक की थी। रीकैप देख लेते हैं कि अंबाउ रसुल में से हमने दो किस्से स्टडी किए। कौम समूद जिन पर सौलेह अलैहिस्सलाम रसूल बनाकर भेजे गए, और कौम लूत जिन पर लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर मबूस हुए। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था, जबकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम इराक से सदूम और गामूरा की बस्तियों पर रसूल बनाकर भेजे गए थे। अब तक पढ़े गए अंबाउ रसुल में किस्सा कौम समूद की यूनिक क्वालिटी हमें नजर आई है। वो ये है कि एक हिस्सी मोजज़ा है जो उस कौम को अता किया गया, उस कौम की डिमांड पर, जो कि एक ऊंटनी थी, नाक़तुल्लाह। मगर ये मोजज़ा ही कौम के लिए फितना बन गया और वो अल्लाह की ऊंटनी को अपने दरमियान ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सके और उसको मार डाला। फिर उन्होंने धमकी लगाई हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को कि यानी सरकशी की इंतहा है कि हमने अल्लाह की दी हुई ऊंटनी मार दी है, अब बेशक तुम अजाब ले आओ। तो बस फिर जब अजाब खुद मांगा जाए और कौम के अंदर, पूरी कौम के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर ना रह जाए जो कि अपने अंदर भलाई रखता हो या भलाई को बर्दाश्त करने की का हौसला ही रखता हो, तो फिर ऐसी कौम का कोई वजूद नहीं रहता इस दुनिया के ऊपर। तो फिर एक रजफा ने इनको पकड़ा और वो हलाक कर दिए गए। इसके अलावा हमने इनके फन तामीर और इनको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें अता फरमाई थी दुनियावी तरक्की के लिए, उनके बारे में भी बहस हुई थी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बात करें तो उनकी खुली बेहयाई को हाईलाइट किया गया, जो कि कुरान के बयान के मुताबिक उससे पहले किसी ने नहीं की थी। तो लूत अलैहिस्सलाम जब मना फरमाते थे तो उल्टा उन्हीं को बस्ती से निकल जाने की धमकी दिया करते थे। और उनकी फितरत इस कदर मस्ख हो चुकी थी कि किसी भलाई और खैर के अंसर को अपने दरमियान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे, और आखिरकार उनको भी अजाब ही का मुंह देखना पड़ा। बहुत कम लोग थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में से ईमान लाए थे, और वो कौन थे? सिर्फ उनकी दो बेटियां थी, उनकी बीवी भी ईमान नहीं लाई थी। तो अल्लाह ताला ने कहा वो पीछे रह जाने वालों में से थी। तो वहां से हमने ये सबक भी सीखा था कि कि किसी पैगंबर से ताल्लुक, करीबी ताल्लुक भी अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। जो चीज़ बचा सकती है वो अपना ईमान है, रसूलों की पैरवी है, और अपने अपने आप को अल्लाह की विल के आगे सरेंडर कर देना है। एक और चीज जो हमने नोट की कि अगर कौम किसी गुनाह पर खामोश हो जाए, जैसे कि हमने कौम समूद के सिलसिले में देखा कि ऊंटनी को तो एक ही शख्स ने मारा था, लेकिन पूरी कौम को निशाना इबरत बनाया गया, पूरी कौम को सजा दी गई। तो अगर कोई जो कौम है वो किसी गुनाह पर खामोश हो जाए तो वो कौमी गुनाह बन जाता है। फिर बेशक कुछ लोग उस गुनाह में बराह रास्त मुलविस ना भी हों, तब भी अजाब पूरी कौम पर आता है, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर ना उसको रोकने की कोशिश की, ना उसके लिए कोई एहतजाज किया। तो ये एक बड़ी थॉटफुल सिचुएशन है जिसके ऊपर हमें भी सोचने की जरूरत है। एक वाकया कुरान में और है जो कि इसी कॉन्टेक्स्ट से मैच करता है। तो आपने वो वाकया मुझे इंशाल्लाह अगले सेशन में बताना है, जहाँ पे कसूर तो कुछ लोगों का था, लेकिन काफी लोगों को सजा इस वजह से भी मिली कि उन्होंने उनको, जो गुनाहगार थे, गुनाह करने से रोका नहीं था। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कौम लूत का हमने एक इबरतनाक अंजाम देखा, और उसके पहले हमने कौम समूद का भी देखा, और अल्लाह की नाफरमानियों से तौबा करते हुए कुरान के साथ हम एक और सफर की इब्तिदा करते हैं। ये कौम शोएब का तज़किरा है, जो कि हम आयत नंबर 85 से लेकर 93 तक पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदयना अखाहुम शुऐबा क़ाल या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अशियाअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु। और मदियन की तरफ उनके भाई शोएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई इलाह नहीं है।
اور بے شک تمہارے پاس ایک بینہ آ چکی ہے، ایک واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد پیدا کرو اس کی اصلاح ہونے کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلا حصہ دیکھتے ہیں، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک نقشہ شیئر کیا ہوا تھا کہ قوم مدین کا علاقہ کون سا ہے، تو آپ دیکھیں کہ شمال مغربی علاقہ ہے۔ زوم والے لوگ تو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، میرا کرسر جہاں پہ موو کر رہا ہے آپ دیکھیے، یہ قوم سمود کا علاقہ ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہی جائیں تو یعنی سمود اور قوم لوط کے علاقے کے درمیان میں ہی کر کے ہے، لیکن یہ زیادہ تھوڑا سا مغرب کی طرف ہے، ٹھیک ہے، تو مدین کا علاقہ ہے یہاں پر۔ اس کی تھوڑی سی اس کا یعنی پس منظر دیکھ لیتے ہیں اس علاقے کی جغرافیکل پوزیشن کے علاوہ، کہ مدین کا جو اصل علاقہ ہے وہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پہ واقع تھا، لیکن جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا کچھ علاقہ پھیلا ہوا تھا، اور یہ تجارت پیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانے میں جو تجارتی گزرگاہ یا شاہراہ بحر احمر کے کنارے کنارے ہو کر یمن سے مکہ اور پھر آگے شام کی طرف جاتی تھی، اور ایک دوسری شاہراہ وہ بھی تجارتی شاہراہ تھی جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی، تو ان کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھیں، یعنی کہ ٹریڈ روٹ کے اوپر یہ لوگ موجود تھے اور خود بھی تاجر قوم تھی۔ اس بنا پر عرب کا بچہ بچہ مدین سے واقف تھا، اور ان کے مٹ جانے کے بعد عرب میں ابھی تک ان کی شہرت برقرار تھی، کیونکہ عربوں کے تجارتی قافلے مصر اور شام جاتے ہوئے دن رات ان کے آثار قدیمہ کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک اور بڑی اہم انفارمیشن ان کے بارے میں، کہ یہ جو قوم ہے قوم مدین، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی طرف منسوب ہے، جو کہ ان کی تیسری بیوی کتورا کے وطن سے تھے۔ اور قدیم زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو کسی بڑے آدمی کے ساتھ منسوب کر لیتا ہے تو وہ اسی کی آل اولاد شمار ہوتا تھا۔ اس کی دو مثالیں ہمیں ملتی ہیں تاریخ سے۔ ایک تو یہ کہ عرب کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا، کیونکہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اسلام قبول کیا، اور پھر وہ اسلام میں جب داخل ہوئے تو وہ بنی اسماعیل کہلائے، حالانکہ پہلے ان کی آئیڈینٹی کچھ اور تھی۔ سملرلی جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے 12 بیٹے تھے ہمیں پتہ ہے، اور وہ جو بنی اسرائیل بنے پھر بعد میں، ان لوگوں کے ہاتھوں پہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سب بھی بنی اسرائیل میں ہی شامل ہیں۔ تو اسی طرح مطلب جو میں نے دونوں اگزامپلس کوٹ کی ہیں ان کو اگر آپ چسپاں کریں، کہ مدین کے علاقے کی ساری آبادی بھی جو مدیان بن ابراہیم کے زیر اثر تھی وہ بنی مدیان کہلائی، اور اسی مناسبت سے ملک کا نام بھی مدین یا مدیان مشہور ہو گیا۔ اب چونکہ یہ حقیقت ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ فور فادرز میں کون شامل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ بات بھی ہمیں خود بخود پتہ چل جاتی ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کی حالت ویسی تھی جیسی ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے واقف تھے یہ لوگ۔ تو اب چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان میں رہتے رہے، تو یہ لوگ بھی شرک سیکھ چکے تھے اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ بھی آپ کو اس آیت میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اگلا حصہ دیکھیے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ دعوت کا بنیادی نقطہ وہی ایک، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ وہی دعوت ہے جو ہم نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے کیس میں پڑھ کے آئے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ چکی ہے، یعنی ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ اب بینہ یہاں پہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے کیس میں تو وہ بینہ اور آیا کیا تھی، وہ تو ناقۃ اللہ تھی، ایک حصی معجزہ تھا، تو اگر تو اس سے مراد کوئی حصی معجزہ ہے تو قرآن میں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی حصی معجزہ ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو اور یہاں پہ صرف اشارہ کر دیا گیا ہو۔ دوسری بات ہے کہ اس سے مراد رسول کی ذات بھی ہوتی ہے، اور چونکہ رسول اپنی ذات میں ایک خود دلیل اور حجت ہوتا ہے، تو جیسے اس کا کردار ہوتا ہے تو وہ بھی رسول کی ذات بھی بینہ بنتی ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ بھی
कि सहीफा जो नाजिल होता है अल्लाह ताला की तरफ से वो भी बैना होता है। अब मुआजिजा मुआजिजे की बात करें तो मुआजिजा नबूवत की निशानी जरूर हो सकता है, लेकिन ये नबूवत की शर्त नहीं है, क्योंकि सारे अंबिया को नहीं अता किया गया। तो तौहीद का दर्स ही बुनियाद में रखा और इसमें शिर्क की नफी भी शामिल है। फिर इनको बैना की दलील दी और अब कौम की खराबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक खराबियां हैं, देखिए आप जो हम पढ़े हैं ना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में भी हमने एक स्पेसिफिक खराबी देखी, इखलाकी खराबी। उससे पहले हमने वो नहीं देखा। अब यहाँ पे इनके अंदर भी कोई इखलाकी खराबी मौजूद है, और वो क्या है? नेक्स्ट पार्ट। व औफुल कैला वल मीज़ाना वला तबखसुन्नासा अशियाहुम वला तुफसिदू फिल अर्दि बादा इस्लाहिहा। बस पूरा करो नाप और तोल, और ना तुम कम करके दो लोगों को उनकी चीजें, और ना तुम जमीन में फसाद बर्पा करो उसकी इस्लाह के बाद। तो मामलात में ये क्या थे? बददियानत थे, क्योंकि तजारत पेशा लोग थे ना। तो उसी में चीजें लेन देन चीजों का उसी में होता है, तजारत के अंदर ही, और वहीं पर चीजों को नापा और तोला जाता है। तो इनको मामलात में दियानत का दर्स दे रहे हैं यहाँ पे शोएब अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पे देखा जाए तो लगता है कि नाप तोल में कमी करते थे तो बस आम सी कोई बुराई है, मतलब मुख्तलिफ मुआशरों में पाई जा सकती है, तो इस खास बुराई की तरफ इशारा किया, और फिर क्या इस बुराई की वजह से अजाब आ गया? तो नाप तोल में कमी करना एक ऐसी बुराई है जो बहुत सारी बुराइयों को अपने अंदर जमा करती है। एक सेकंड, मैं अपनी स्लाइड आगे कर लूं। जी, ये आपको स्लाइड पे भी बल्कि नजर आ रहा होगा कि नाप तोल में कमी और खयानत करना किस तरह अल्लाह के कायनाती निजाम में अदलो किस्त में बिगाड़ पैदा करता है। तो इसको डिस्कस करें हम, कि जो बात हो रही थी कि ये मतलब एक सिंपल सी बुराई नहीं है, बहुत सारी बुराइयों को इसने अपने अंदर जमा किया हुआ होता है। क्योंकि हकीकत में ये निजाम अदलो किस्त को तोड़ती है, वो निजाम जो अल्लाह का निजाम है, और पूरी कायनात में उसकी झलक नजर आती है। और फिर क्या होता है कि जब वो टूटता है तो उसका असर पूरे मुआशरे पर पड़ता है, और फिर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में फसाद फैल जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन में फसाद ना फैलाओ, ऐसा करोगे तो माशरा तोड़ फोड़ का शिकार होगा। हम ये बात पहले पढ़ कर आए हैं कि अल्लाह खुद कायमुल बिल किस्त है। जो और जो जो निजाम इसने इस कायनात में कायम किया है वो भी किस्त पर मबनी है। जो भी कोई फिजिकल फिनोमेना आप देख लें तो वो अदल पे मबनी नजर आएगा। और जो शरीयत अल्लाह ताला की अता करता है वो भी इसी निजाम अदल व किस्त पर मबनी है। और अगर उस शरीयत को कायम करेंगे मुआशरे में, तो मुआशरे में भी निजाम अदल व किस्त राइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि मुआशरे में बैलेंस रहेगा। ये बैलेंस टूटा है, पहले भी टूटा है, ये आप देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर सियासी सतह पर, वो जो मला की बात हमने की थी, या हुकूमती सतह पे भी कह सकते हैं कि नाइंसाफी थी। इसी तरह हजरत हूद और सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम में भी सरदार अपनी मर्जी चलाते थे और अल्लाह के निजाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब तवाजुन हद से बिगड़ा तो अजाब आ गया अल्लाह ताला का। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में सोशल ईवल मौजूद था, उन्होंने भी तवाज़ुन को हिलाया, और फिर अल्लाह ताला ने उनको मुसरफीन कहा। इसी तरह हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में इकोनॉमिक ईवल मौजूद है। अभी तक हम तीन ईवल्स की बात कर चुके हैं, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। कौन सी? मला के केस में सियासी, फिर यानी लूत अलैहिस्सलाम की वो समाजी है, और इनके केस में इक्तसादी है, यानी इकोनॉमी से उसका ताल्लुक है। तो जो सियासी ढांचा या इक्तसादी ढांचा या समाजी ढांचा, ये अगर तवाजुन में ना हो तो जमीन पर फसाद का होना लाजमी है, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो रियासत का बुनियादी ढांचा बनाते हैं, ये तीनों एलिमेंट्स। तो अगर ये बिगड़ जाएं तो मुआशरे का निजाम बिगड़ता है। आखिर में शोएब अलैहिस्सलाम ने इनका ईमान को अपील की है, क्या फरमाया आप देखिए कि जालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। यानी तुम दावा तो करते हो ना, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि दावा तो ये यही करते हैं कि हम ईमान वाले हैं। तो उसी ईमान को रेफर करके शोएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, तो जो ईमान का दावा करता है कोई भी शख्स, तो वो अल्लाह के निज़ाम अदलो किस्त को भी मानता है, वो उसे इनकार नहीं करता। आई होप के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं आयत नंबर 86 में। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा।
اور بھی شعیب علیہ السلام کی جو بات ہے اپنی قوم کے ساتھ وہ جاری ہے. اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر، تم دھمکاتے ہو اور روکتے ہو اسے جو ایمان لے آیا اس پر اللہ کے راستے سے، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. تو یہ قوم کے سرکش لوگوں کی ان سرگرمیوں کا ذکر ہے جو کہ پیچھے کیا، تفسدوا فی الارض، یعنی فساد فی الارض میں اضافہ کر رہی ہیں، ناپ تول میں کمی کے علاوہ جو وہ کر رہے ہیں. تو ہو کیا رہا تھا کہ جو لوگ اللہ پر اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کی روش سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، تو باقی جو قوم کے لوگ تھے جو کہ سرکشی تھے وہ ان لوگوں کو ستایا کرتے تھے، دھمکاتے تھے کہ شعیب کا راستہ، علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دو، اپنے دین میں واپس آ جاؤ. یعنی اللہ کے راستے سے خود تو رکے ہی تھے، جو چلے گئے تھے اللہ کے راستے پر ان کو بھی روک رہے تھے. یعنی جو گنڈے بدماش کام کرتے ہیں نا، وہی کام ان کا تھا. اور کیا کرتے تھے وہ، وتبغون عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن. اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن نکالنا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ توحید کا راستہ. اس راستے کو ٹیڑھا کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ اس راستے کو چھوڑ کر وہ جو، کیونکہ اللہ کا راستہ تو صراط ہے نا، چوڑا راستہ ہے، بڑی سڑک ہے، موٹر وے. تو اس کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی شرک کی پگڈنڈیاں نکالنا اور لوگوں کو توحید سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈالنا. آگے کنٹینیو ہوتی ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اس نے زیادہ کر دیا تمہیں. وَانْظُرُوا، اور دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اب پہلے جملے میں شکر کی دعوت ہے اور دوسرے میں ان کو کفران نعمت کے انجام سے ڈرایا ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم یاد کرو وہ وقت جب تم تعداد میں بہت قلیل ہوا کرتے تھے، کم ہوتے تھے، جب تم اس علاقے میں آباد ہوئے. پھر اللہ نے تمہیں ایک طاقتور قوم بنا دیا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معیشت کے اسباب مہیا کیے اور تم نے خوب ترقی کی. تو یہ نہ بھولو کہ یہ جس اللہ کی دین ہے، یہ جو جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں سب میں یہ اللہ ہی کی دین ہے. تو وہ نعمت اور فضل واپس بھی لے سکتا ہے، یہ قدرت ہے اس کے پاس. تو اس کے احسان کو مانو اور اسی کے شکر گزار بنو. زندگی کا وہ طریقہ بتاؤ جو اس نے تمہیں بتایا، تبھی تو شکر گزاری ثابت ہوگی نا. لیکن اگر تم نے کفران نعمت اور سرکشی کا رویہ اپنایا اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلایا، تو جیسے کر رہے ہو تم لوگ، تو ان فسادیوں کا انجام یاد رکھو جو تمہارے آس پاس قومیں تم سے پہلے آباد تھیں. کون سی قومیں؟ سمود، قوم لوط، ان کی تباہی کے آثار موجود ہیں، اور وہ بھی بڑی طاقتور قومیں ہوا کرتی تھی، مگر آج صرف عبرت کا نشان بن کر رہ گئی ہیں. تو ان کے انجام سے سبق حاصل کرو. بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے پیچھے بھی انبیاء نے اپنی اقوام کو یہی بتایا کہ تمہیں خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مٹانے کے بعد، تم آپ اس کا حق ادا کرو. آگے دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 87. وَإِن كَانَ یہ تھوڑی سی آپ کی توجہ لائک انوائٹ کرنا چاہوں گی میں، کیونکہ یہ تھوڑا سا نا اس کو سمجھنے میں، ترجمہ سمجھنے میں کئی دفعہ ابہام ہو جاتا ہے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور اگرچہ ہے ایک گروہ تم میں سے جو ایمان لایا اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا. کتنے گروہوں کی بات ہوگی؟ دو. شعیب علیہ السلام ان سے بات کریں کہ میری دعوت کے نتیجے میں ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا. بس برو، تو صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے. اب کس بات پہ صبر کرنے کو کہہ رہے ہیں اور کس کو صبر کرنے کو کہہ رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ہم. تو اوپر والی آیت میں مفسدین کو انجام سے ڈرایا گیا. جب رسول اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتا ہے تو قوم کیا جواب دیتی ہے؟ ایک تو مذاق اڑاتی ہے، پھر چیلنج کرتی ہے، اچھا لے آؤ عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو، کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو یہی باتیں انہوں نے بھی یقیناً کی ہوں گی. تو اب کیونکہ وہ پچھلے واقعات میں وہ باتیں گزر چکی ہیں نا، اس لیے ہم خود ہی لائک خود وہ کہتے ہیں نا کہ فلر جو ہیں وہ فل کر سکتے ہیں، جو گیپس ہیں وہ ہم فل کر سکتے ہیں. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ اب ڈیمانڈ کریں کہ عذاب لے آؤ، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفسدین کا انجام تو وہی ہوگا جو اللہ کی سنت کے مطابق ہے، مگر
چونکہ تم میں ایک ایسا گروہ موجود ہے جو میری دعوت پر ایمان لا چکا ہے، اور ایک گروہ ابھی نہیں لایا، لہٰذا ابھی انتظار کرو، ابھی تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ اللہ اپنا فیصلہ ضرور واقعہ کرے گا، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی مہلت دینے کی سنت کی طرف اشارہ کریں۔ ایک سنت اللہ کی کیا ہے کہ رسولوں کی تکذیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوری طرح اتمام حجت کروایا اپنے رسول کے تھرو، نہیں مانی قوم، عذاب آ گیا۔ یہاں پہ ایک اور سنت اللہ کی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی مہلت دینے کی سنت، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے نا کہ رسول دعوت دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لوگ استہزاء، لوگوں کا مذاق برداشت کر رہا ہے، انسلٹس برداشت کر رہا ہے، اور قوم کو مہلت ملتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا، اس کیس میں جیسے جو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی ہوں کہ چند لوگ ایمان لائے، باقی غالب اکثریت نے انکار کر دیا، تو اتمام حجت ہوا۔ دوسری صورت یہ ہوئی جس کا ذکر یہاں پہ شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں، کہ قوم کے اندر ایک گروہ اچھی معقول تعداد میں ایمان لے آتا ہے، تو اللہ آپ اس قوم کی مہلت میں اضافہ فرما دیتے ہیں کہ ابھی لسی مزید بلو لیں، تاکہ جتنا مکھن نکلنا ہے نکل آئے، یعنی ان اہل ایمان کی وجہ سے مہلت مل گئی۔ اللہ نے، چونکہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ انعام میں کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے، وہ عذاب کی جلدی نہیں کرتا، نہ وہ عذاب دینے پہ خوش ہوتا ہے، تو مہلت کے وقت قوم کو جو جو مہلت ملی ہوئی ہوتی ہے اس کے وقت قوم کو، اور یعنی قوم کو رسول کے ذریعے اچھی طرح چھان پھٹک کر آزما لیا جاتا ہے، اور جب تک یہ عمل پورا نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی خیر کا فیکٹر چھوٹے سے چھوٹا بھی موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سیپریٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی عذاب آنا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ پھر یعنی وہ الگ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ تو ایک بات ہمیں یہاں سے کیا معلوم ہوئی کہ کسی قوم میں اگر صالح لوگوں کی یا نیک لوگوں کی موجودگی ہے تو یہ چیز عذاب کو ٹال سکتی ہے، اور پھر اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، جو کہ جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے یعنی عذاب کا، اور وہ بالکل عدل پر مبنی ہوتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس کو ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آیت ہماری آیت نمبر 88 ہے، اور یہاں سے ہمارا پارا نمبر 9 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کا نام ہے قول الملأ، اور ملا کے ساتھ تو اب ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 88، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا۔ کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے، البتہ شعیب ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے، اور انہیں بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے۔ یہ بات اور کس نے کی تھی کہ ہماری بستی سے نکل جاؤ؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ اچھا، یا تو ہماری بستی سے نکل جاؤ، یا کیا کرو، او لتعودن فی ملتنا، یا البتہ تم ضرور پلٹو گے ہماری ملت میں، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں یا تو ہماری بستی سے نکل جاؤ، یا تم اپنے پرانے دین میں واپس آ جاؤ جو ہم سب کا دین، یعنی اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کا راستہ چھوڑ دو۔ اور یہ بات وہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ باقی اہل ایمان سے بھی کر رہے ہیں۔ قولا، اس نے کہا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، اولو کننا کارہین، کیا بھلا اگرچہ ہوں ہم اسے نفرت کرنے والے، یعنی ناپسند کرنے والے۔ تو یہ جو بات ہے یہ قوم شعیب کے سرداروں کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آخری دھمکی ہے، شرائط عائد کی جا رہی ہیں کہ یا تو ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ورنہ اس بستی سے نکل جاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم تو اس بات پر راضی نہیں کہ ہمیں زبردستی پھیرا جائے پرانے دین میں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بستی سے نکلنے والی دھمکی کو اگنور کیا ہے، مگر ایمان سے واپس جاہلیت کی طرف جانے کا نوٹس لیا ہے انہوں نے۔ یہاں پر سرداروں کا تکبر ایک طرف ہے جو کہ شیطانی سسٹم کے نمائندے ہیں، اور حضرت شعیب اور اہل ایمان کا موقف دوسری طرف ہے کہ وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے ہیں۔ ویسے تو نبی تو کبھی بھی، کوئی بھی رسول یا نبی ہو وہ تو کفر پر کبھی بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں چونکہ جمع کے سیغے میں بات آئی والذین آمنو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے معاک کا، آپ کے ساتھ، تو یعنی پورا اہل ایمان کا گروہ، یہاں پہ اس سے بات ہو رہی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے واضح الفاظ میں ان کو جواب دے دیا ہے کہ نہیں، ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہیں، اس چیز کو کہ ہم اللہ کے دین میں آ کر واپس پلٹ جائیں۔ 89، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اور بے شک
تب تو ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آئے، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی۔ یعنی ایک فیصلہ کن جواب ہے جو شعیب علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک ایمان کے اوپر غیر متزلزل عزم کا اظہار ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور کفر کی ملت سے اعلان بیزارگی بھی ہے۔ اور یہ جواب شعیب علیہ السلام پورے ایمان والوں کے گروہ کی طرف سے دے رہے ہیں۔ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے جاہلی نظام کو اللہ پر افطرا یا جھوٹ قرار دے رہے ہیں کہ تمہارا نظام تو سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے جس کو تم نے خود گھڑ کے رکھا ہے، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری۔ اور تمہارے نظام میں واپس آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے کوئی کھیل یا ڈھونگ رچایا تھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، جو کوئی ریگڈ گیم نہیں ہے جو ہم یہاں پہ کھیل رہے ہیں، یعنی کوئی فکس میچ نہیں ہے یہ کوئی۔ تم الگ ہو، ہم الگ ہیں، ہمارے درمیان اگر کچھ کامن ہو سکتا تھا تو وہ اللہ پر ایمان تھا۔ آپ دیکھیں آج بھی وہ کون سی چیز ہے جو سب مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے؟ وہ اللہ پہ ایمان ہے، یہی کامن پوائنٹ ہے ہم سب کا۔ تو شرک جو ہے نا وہ تفرقے پیدا کرتا ہے، ایمان تفرقے پیدا نہیں کرتا، عقیدہ توحید جوڑتا ہے۔ تو جو کامن پوائنٹ گراؤنڈ تھا وہ اللہ پہ ایمان تھا۔ اب اللہ نے ہمیں تمہارے نظام سے نکال کر اپنے نظام میں داخل کر دیا ہے، اب ہم نہیں پلٹنے والے۔ اب فرض کر لیں کہ کوئی شخص دوبارہ سے طاغوتی نظام کی طرف پلٹ جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اس نے خالص دین کو کبھی قبول کیا ہی نہیں تھا۔ وہ ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مگر زندگی میں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، تو وہ کچھ دوسرے رب بنا لیتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے اس چکر ویو سے نکالنے کا موقع دیا تھا۔ تو اللہ نے اسے انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہا تھا، مگر اس نے خود ہی یہ پسند نہیں کیا اس سے نکلنا۔ اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کے انٹرسٹ، ذاتی فائدے۔ وما يكون، اگلا آیت کا حصہ دیکھیے، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں پلٹیں، یعنی تمہاری ملت میں واپس آئیں، الا یہ کہ ہمارا رب ہی کچھ ایسا چاہے۔ یعنی یہ تو دینی غیرت کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے سسٹم میں واپس آ جائیں، ہم تو طاغوتی نظام کی طرف نہیں لوٹنے والے۔ تو یعنی اگر کوئی طاغوتی نظام سے نکلنا چاہے ویسے بھی، کوئی بھی ہو، تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، جان مال اولاد عزت سب خطرے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ مشکلات ہے نا طاغوتی نظام سے نکلنے کی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ طاغوتی نظام کے اندر رہنے کی مشکلات کیا ہیں؟ آج وہ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے طاغوتی نظام کوئی بھی ہوتا ہے نا، اس میں بظاہر امن نظر آتا ہے۔ اب آپ وہ فرعون کا دور یاد کر لیں، تو فرعون کے اندر جو جو اس کی ملت ہے اس میں تو امن ہی نظر آئے گا، ترقی بھی ہو رہی ہوگی، پروجیکٹس بھی ترقی کے چل رہے ہیں، امن و سلامتی بھی نظر آ رہی ہے، ہر چیز فراوانی کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے۔ لیکن انسانیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان انسان کا غلام بن جاتا ہے۔ دیکھیں اس سے بڑھ کے غلامی کیا ہوگی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے قوانین بنائے، ایک انسان کا ارادہ کسی دوسرے کی مرضی کے تابع ہو اور وہ کسی کے حکم کا پابند ہو، تو انسان پھر آزاد تو نہ رہا نا، وہ تو غلام بن گیا، اور اس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے ہلائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں نا رائٹ ٹو ووٹ، ووٹ کا رائٹ ہمارے ملک میں ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن کیا اس رائٹ کا اونر بھی کیا جاتا ہے؟ سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، جب تک نظام عالیہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی وہ نہیں چل سکتی۔ ایک غلام حکومت آزاد عوام پسند نہیں کرتی۔ آج کل آپ کتنا کلیئر سینیریو ہو چکا ہے آج کل دنیا کا، کس کو خدا بنا رکھا ہے سب نے؟ امریکہ کو۔ اس کے آستانے پہ سجدہ کیے بغیر ان کا اقتدار ہی نہیں چل سکتا، اور غلامی کا یہ عالم ہے کہ غنڈوں کو امن کا علم بردار ٹھہرایا جاتا ہے، یہ تو سب سے بڑے پیس میکر ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ غنڈہ گردی بالکل واضح ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ کتنی بڑی ذہنی غلامی ہے نا۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیے کہ
तागूती निजाम में सिर्फ इंसानी अकदार ही को पामाल नहीं किया जाता, बल्कि लोगों के अमवाल और औलाद भी उन्हीं के हाथों में होती है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं। आज आप देखिए, हमारे यहाँ कारोबार मुमकिन ही नहीं है जब तक किसी बैंक में अकाउंट ना हो, और बैंक सूदी निजाम पे चलते हैं। आप बच सकते हैं उससे? तो इंसानों की गुलामी में अल्लाह से जंग मोल लेने की जरूरत भी पैदा हो जाती है। तनख्वाहदार तबके को देखें, वो तनख्वाह बैंक में आती है, वो वैसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी इस चीज के अंदर, लेकिन बन गए ना सिस्टम का हिस्सा। इसी तागूती निजाम के हवाले हम अपने बच्चे कर देते हैं बड़े आराम के साथ। ये निजाम स्कूलों कॉलेजों में अपनी पसंद का करिकुलम पढ़ाता है, अपनी पसंद से हिस्ट्री और मजहब को ट्विस्ट करता है, और अपने हिसाब से बच्चों की जहन साजी और तरबियत करता है ताकि मजीद गुलाम बन सके। आजाद सोचने की आजादी नहीं है, नहीं होती ताऊती निजाम में। किसी को भी ना इजाजत दी जाती है, ना उनकी जहन साजी, ना उनको इस तरीके से डेवलप किया जाता है। हमारे यहाँ एक बच्चे की कामयाबी का वैसे क्या मयार है? ये सब एक इस बात पे एग्री करेंगे, ग्रेड्स, मार्क्स, अच्छा रिजल्ट। और कुरान की कामयाबी का तस्वर क्या है? कि इंसान बेशक इस दुनिया में गरीब या मिस्कीन बनकर रहे या मरे, मगर आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार इस पर नहीं है। वो दुनिया में गरीब रहकर भी आखिरत में कामयाब हो सकता है। ये बात कितनों को मालूम है? और क्यों मालूम नहीं है? फिर देखिए कि तागूती निजाम इंसान की सोच पर पहरे बिठाता है, आजाद सोच और फिक्र परवान नहीं चढ़ने देता। पूरी की पूरी कौम बिक जाती है एक शैतान के हाथ से दूसरे शैतान के हाथ पर, और अवाम क्या कर लेती है? कुछ भी नहीं। अब ये निजाम जो है, एक और इसका पॉइंट, कि तहजीब के नाम पर लोगों की गैरत खत्म कर देता है। कभी फैशन, कभी कल्चर, कभी ट्रेंड्स। एक बाप भी अपनी बेटी को बेराह रवी से नहीं रोक सकता, क्योंकि बेराह रवी ताऊती निजाम के मफाद में होती है। कैसे मफाद में? तो इनके पैसे लगे हुए होते हैं इसमें, ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बहुत ज्यादा। उसी सोशल मीडिया के थ्रू ये उस चीज को फिर उसकी तशहीर करते हैं। और इस निजाम के मुकाबले में दूसरा निजाम कौन सा है? एक अल्लाह की गुलामी, जो जीने का पूरा ढंग सिखाता है इंसान को, बगैर किसी इस्तेहसाल के। क्यों? हर असूल कायमुल बिलकिस्त है, यानी किसी इंसान की गुलामी नहीं है उसके अंदर। तो अल्लाह की गुलामी में भी बादशाही है। लेकिन मतलब एक अफसोस की बात है कि हम अल्लाह की गुलामी पसंद नहीं करते, हम बाकियों की गुलामी पसंद कर लेते हैं। आगे देखते हैं आयत का नेक्स्ट पार्ट। वसिया वसिया रब्बुना अला कुल्ली शैइन इल्मा अल्लाहि तवक्कलना। हमारे रब ने हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है, और अल्लाह ही पर हमने तवक्कुल किया। यानी जो अच्छा, एक इसमें मेरा ख्याल पॉइंट हमने छोड़ दिया, इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, हाँ, कि हम तुम्हारी मिल्लत पे वापस नहीं पलटेंगे, इल्ला ये कि अल्लाह ही हमारा रब ही ऐसा चाहे। यानी इसका क्या मतलब है कि हमारा रब ही ऐसा चाहे? सूरह कहफ में ना इसी तरह का एक एक्सप्रेशन वहां पे मौजूद है, जिसमें इंशाअल्लाह को बोलने को ना तरगीब दी गई है। वो आयत है 23 से 24। उसमें इरशाद हुआ है कि किसी चीज के मुतालिक दावे के साथ ये ना कहा करो कि मैं ऐसा करूंगा, बल्कि यूं कहा करो कि अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐसा करूंगा। इसलिए कि मोमिन जो है ना, वो उसको अल्लाह की बादशाही का पूरा इदराक होता है, और उसको अपने स्टेटस का भी, यानी अपनी बंदगी का भी पूरी तरह से आइडिया होता है। तो वो कभी अपने बलबूते पर दावा नहीं करता कि मैं फलां काम करके रहूंगा या फलां हरकत बिल्कुल नहीं करूंगा। बल्कि वो जब भी बात करता है, वो यूं कहता है कि मेरा इरादा ऐसा करने का है या ऐसा ना करने का है, लेकिन मेरे इरादे का पूरा होना मेरे मालिक की मशीयत पर खत्म होता है। अगर वो तौफीक बख्शेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, वरना मैं नाकाम रहूंगा। तो ये एक हम्बल एटीट्यूड है, और आप वही हम्बल एटीट्यूड हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है। सूरह नाम की आयत नंबर 80, उसको देखिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसी ही बात की थी अपनी कौम के साथ। जी नेक्स्ट पार्ट है, वसिया रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा अल्लाहि तवक्कलना। हमारे रब ने हर चीज को अपने इल्म के एतबार से घेर रखा है, और अल्लाह ही के ऊपर हमने तवक्कुल किया। यानी जो भी अब हमारे साथ होगा आगे, वो अल्लाह के इल्म में है। मशीयत इलाही जो भी हो, वो हम नहीं जान सकते, मगर हमारा काम क्या है कि अपना इरादा मजबूत रखें, और फिर अंजाम के लिए अपने रब पर तवक्कुल करें। वो बचपन में हमें एक शेर याद करवाया गया था तवक्कुल के हवाले से ना, कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना,
پھر انجام اس تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، لیکن کامیابی ملے یا نہ ملے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، پھر یہی توکل ہے. تو ایمان والے اللہ کی مشیت کو اور تقدیر کو تسلیم کرتے ہیں. توکل کامل ایمان ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس توکل کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. دعا دیکھیں کیا ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ویسی ہی دعا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کا فیصلہ لے آتا ہے کہ اب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دے. پہلے شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ صبر کرو، اب وقت گزر گیا تو اب انہوں نے یہ دعا پھر مانگی ہے. کیونکہ رسول جانتا ہے کہ قوت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہی ذات ایک مومن کے لیے آخری پناہ گاہ ہوتی ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ فائنل ڈیسیجن صرف اللہ کا ہے، اور اللہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا. آیت نمبر 90. وقال الملأ الذین کفروا من قومه، اور کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، البتہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ قوم کے سردار اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. تو ہے تو چھوٹا سا سینٹینس، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن بہت کچھ سوچنے کا مقام ہے یہ. مدین کے سردار اور لیڈر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنی قوم کو اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ شعیب جس ایمانداری اور سچائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، جن اخلاقیات کا ہمیں درس دے رہا ہے اور اس کی پابندی وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے، اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری تجارت برباد ہو جائے گی. اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو گئے اور کھڑے کھڑے سودے کرنے لگ پڑے تو یہ جو دنیا میں ہمیں اتنی ترقی حاصل ہوئی ہے. اب یہاں پہ نا وہ اپنی جغرافیکل پوزیشن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دو بڑی تجارتی شاہراہوں کے چوراہے پر بستے تھے وہ لوگ. اور مصر اور عراق کی جو مطلب بڑے بڑے یہ سیولائزڈ کنٹریز تھے، یہ ان کی سرحدوں پر آباد تھے. کہتے ہیں کہ اگر ہم کافروں کو چھیڑنا بند کر دیں اور پرامن لوگ بن کر رہ جائیں تو جو ہمیں یہ جو معاشی استحکام حاصل ہے، جو سیاسی فائدے ہمیں حاصل ہیں، وہ تو سارے ختم ہو جائیں گے. تو آس پاس کی قومیں تو ہمیں بزدل سمجھیں گی، ہماری تو کوئی دھونس ہی باقی نہ رہے گی. ہم وہ ٹیرف والی بات، آج کل ٹیرف والی بات چل رہی ہے، اس پہ بھی ٹیرف لگائیں گے، اس پہ بھی ٹیرف لگائیں گے، اور بدماشی سے لگائیں گے. تو یہ بات جو ہے نا وہ قوم شعیب کے سرداروں تک محدود نہیں ہے. ہر زمانے میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، جو حق کو قبول نہیں کر سکتے، جو اللہ کا نظام ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، وہ دیانت کی اور یعنی وہ اللہ کے سسٹم کو سوچ کر ہی اسی طرح کے خطرے محسوس کرتے ہیں. اور ہر طرح کے مفسدین کا یہی حال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ، بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے. تو ہر جگہ پھر دعوت حق کے مقابلے میں جو زبردست عذر پیش کیا جاتا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. اب آپ خود سوچیں، لوگ ایسی بات ہے کہ یعنی میجورٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے مسلمانوں کا بھی کہ سود کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے خلاف جنگ ہے. تو کیا پھر ہوا؟ پھر لائک رزلٹ کیا نکلا؟ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. سوال سنتے ہیں نا ہم، اچھا یہ بتائیں کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے کیسے چلیں؟ بھائی وہ ایک ہی چیز ہے، اس کو دو خانوں میں نہیں، وہ ہم نے بانٹ رکھا ہے اس کو دو خانوں میں. دین کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از دا وے آف لائف، طریقہ زندگی. وہی تو آپ کی کتاب بتاتی ہے آپ کو. لیکن ہم کہتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے وہ کتاب کو اس انداز سے پڑھا بھی نہیں ہوتا، نہ ہم اس کو اس انداز سے لیتے ہیں. ہم تو بس اس کو اسی انداز سے لیتے ہیں، ایک حرف 10 نیکیاں، دھو کے پی لو، سر کے نیچے، اس کے نیچے سے سر کو گزار لو، بس یہ. تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ نکلا نماز بھی چل رہی ہے، روزے چل رہے ہیں، حج چل رہا ہے، زکوٰۃ چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ سود بھی لیا جا رہا ہے، بددیانتیاں بھی ہو رہی ہیں، چوری، دھوکہ دہی، لوٹ کسوٹ، رشوت کا بازار گرم ہے، کرپشن کسی جگہ پہ تھمنے کو نہیں آتی. پھر کیا الٹیمیٹلی کیا انجام ہوتا ہے؟ فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا ہے. سو آپ دیکھیں کہ وہ ایک ناپ تول کی خرابی سے بات کہاں سے کہاں تک آتی ہے. اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 91 کو. وقال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، تو ان کو ایک